दिल्ली में जो मरकज है उसे पहचानने में गलती की, उसे हमने मुसलमानों का नुमाइंदा समझा। मैं सरकार इस सवाल को जरूर लूंगा, लेकिन अपनी तरीके से। गाजी मिल्लत क्या सोचते हैं? क्या अभी तक कोरोना का मजहब तय नहीं हुआ था? पहली बात, हिंदुस्तान आते आते उसे चंद मीडिया प्रोफेशनल्स ने या चंद मीडिया हाउसेज ने इसको मुसलमान नाम दे दिया। तो ये क्या वाकई सिर्फ तबलीग जमात की कारगुजारी थी, या उनसे गलती हुई, या जानबूझकर सरकार या मीडिया के जरिए इसको बदनाम करने की भी एक साजिश थी? देखिए, कोरोना मुसलमान हो गया या हिंदू हो गया या सिख हो गया, ये किसी पागल के भी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि ये मैं कल ही एक बहस देख रहा था, टीवी पे हो रही थी, पैनल बैठा हुआ था जिसमें शोएब जामई भी थे। तो शोएब जामई ने से कहा गया कुछ सुना दीजिए, तो उन्होंने सुनाया कोरोना अब मुसलमान हो गया। बोलिए, ये दानिश्वर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये गांव खेड़े के जाहिलों की नहीं कि जमात में चले गए। ऐसे समझदार लोग कोरोना अब मुसलमान हो गया पढ़कर मीडिया में सुनाएंगे, चैनल पर सुनाएंगे, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या बीमारियां भी इस्लाम पसंद हो गई हैं, या सारी बीमारियां इस्लाम हैं और ये सब पर अटैक कर रही हैं जो इस्लाम अटैक कर रहा है? तबलीगी जमात ना इस्लाम है ना अहले सुन्नत हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहने के लिए कुरान और हदीस का नाम तो लेना ही पड़ता है। सहाबा का नाम लेके जिंदगी, अहले बैत अतहार का नाम लेना पड़ता है, औलिया किराम का नाम लेना पड़ता है, उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय। इसलिए कि सारी आफत इसीलिए आई कि हमने रसूल पाक के घर घराने की सुन्नतों को नज़रअंदाज किया है। इनमें से आप देखें, सहाबा किराम ने कोई तंजीम नहीं बनाई, इस्लाम फैलाया। ताबईन ने इस्लाम फैलाया, अहले बैत अतहार ने इस्लाम फैलाया। मुझे बताइए, इमाम हुसैन हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, या इमाम मोहम्मद बाक़िर हो, या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, कोई हो, किसने कौन सी तंजीम की? ये सदर थे, इनकी तंजीम में कौन खाजिन था, इनकी तंजीम में कौन प्रचार मंत्री था, इनकी तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन था कि ये खुद ही इस्लाम थे? इस्लाम को ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए था। अपनी अपने वक्त में हर इमाम इस्लाम था, इस्लाम है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज आए, बहुत करीब की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में है, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में है, हिंदू हृदय सम्राट के ज़माने में है, और रहे। कौन सी तंजीम बनाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी तहरीक चलाई? बख्तियार काकी कौन से नायब सदर थे, कौन सदर था, कौन जनरल सेक्रेटरी था, कौन प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी? वो इस्लाम फैलाने आए थे, अपना नाम फैलाने नहीं आए थे। खुद को फैलाने के लिए, खुद को बताने के लिए तंजीम चाहिए, और खुदा को बताने के लिए इस्लाम चाहिए। वो इस्लाम फैलाने आए, इस्लाम फैलाया अपने लिए। अब देखें आप, पूरा खिलजी दौर, मैं किसी दौर को अच्छा और बुरा कहने वाला कौन, बहुत मुताले की ज़रूरत है। खिलजी आए, गुलाम वंश आया, मुग़ल आए, मगर कभी भी शिवाजी के ज़माने में हिंदू मुस्लिम राइट महाराष्ट्र में नहीं हुआ, निज़ाम के ज़माने में तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, राणा प्रताप के ज़माने में राजस्थान में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, मुग़ल के ज़माने में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मजहब था। राजा कोई भी हो, नवाब कोई भी हो, बादशाह कोई भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, हमें हमारे मजहब पे चलना है। हिंदू को सनातन धर्म पे चलना है, मुसलमान को इस्लाम पर चलना है। कोई संगठन नहीं बनाया था कि संगठन की अलग कोई पॉलिसी हो, संगठन का कोई अलग मकसद हो, और मजहब से हटा हुआ कोई नज़रिया हो। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने अपने मजहब पर बड़ी खुशी खुशी से अमल कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों में जा रहा है, मुसलमान मस्जिदों में जा रहा है, अहले बैत के आशिक इमाम बाड़ों में जा रहे हैं, या कहीं लड़ाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या तंजीम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये हिंदुस्तान में चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई तंजीमें हैं।
جب تک انگریز نہیں آئے تھے یہ ذہنیت نہیں تھی کہ لڑاؤ بناؤ اور لڑاؤ. صرف لوگ اپنے دھرم پر عمل کر رہے تھے, صرف اپنے مذہب پر عمل کر رہے تھے. کوئی ان کی الگ سے ایسی تنظیم نہیں تھی جو مذہب کے نام پر الگ نظریہ رکھتی ہو. یہ انگریزوں کا نے اس بیج کو بویا ہے اور ہم کاٹ رہے ہیں. اور یہ سرکار ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کو تو ہم 100 برس سے جھیل رہے ہیں. جو علماء اہل سنت ہیں حقیقت میں سنی مسلمان, یہاں تو 2 ہی فرقے تھے, ایک سنی تھے شیعہ تھے. یہ سنی بھی نہیں ہیں شیعہ بھی نہیں ہیں اور اپنا نام بتاتے بھی نہیں کہ آج کل ہم وہابی ہو گئے ہیں. ہم کو نہ سنیوں میں رکھو نہ شیعوں میں رکھو, ہم وہابی سلفی اور سعودی پروڈکٹ ہیں. تو یہ لوگ اس مذہب کے نام پر چل ہی نہیں سکتے. یہ مجبور ہیں آرگنائزیشن بنانے کے لیے, یہ مجبور ہیں جماعت بنانے کے لیے. جماعت اسلامی, اب وہ جماعت ہے نا, اسلام تو نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی میں نہیں مسلمان نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت ہے, تو جو تبلیغی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. تو پھر آپ کیوں ٹھیکہ لیے بیٹھے ہو سارے مسلمانوں کا؟ آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ کے پاس مرکز بناتے ہو, ایک وقت بھی سلام کرنے جاتے ہو. جس نے اسلام پھیلایا تبلیغ جماعت کا اس سے کوئی رابطہ نہیں. اسلام پھیلایا غریب نواز نے, اسلام پھیلایا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے, اسلام پھیلایا مخدوم سمنانی نے, اسلام لکھنؤ میں پھیلایا مخدوم مینا نے. ان تبلیغیوں کا اسلام پھیلانے والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ عجیب جماعت ہے جو کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں اور اسلام پھیلانے والے مسلمان بنانے والوں سے ان کے تعلقات ہی نہیں ہے. یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. آپ بتائیے 900 برس سے ایک صاحب کہنے لگے کہ 900 برس سے ہماری حکومت تھی. کہاں ہماری حکومت تھی؟ کوئی مغلوں کی تھی, کوئی خلجیوں کی تھی. ہماری حکومت تو دلوں پہ تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. غریب نواز کی حکومت میں ہم لوگ ہیں, محبوب الہی کی حکومت میں ہمیں یہ روحانی سلطنت ہے. اس لیے ہندوستان کو 1000 تبلیغی جماعت بھی اس ملک کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے ہم امت مسلمہ کو یکجہتی کے پلیٹ فارم پر, یونٹی کے پلیٹ فارم پر, اور خاص طور سے جسے ہم اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں, اس کو کیسے زندہ رکھا جائے, اور خاص طور سے بیداری جو تعلیم کی ہے, اس دونوں سوال کو کیسے جوڑ کے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہماری جہالت اور دوسری شخصیت پرستی. اس درجہ ہے کہ اگر آپ, ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولانا صاحب بھاگ گیا, چھپا ہے, چھپا بھاگا, تو ٹوک دیا. ایک بہت ذمہ دار سیاسی رہنما ابو عاصم اعظمی نے ٹوکا, ادب سے نام لیا کرو, بھاگ گیا نہیں بولنا چاہیے, چھپ گئے کہیے, چھپ گیا نہ کہیے, چھپ گئے. اتنا احترام ہے وہ کس کا؟ اسد کا, محل میں جو رہتا ہے اس کا. اور ان کے قرآن کا ترجمہ پڑھیے, رسولوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ انتقال فرمائیں یا وہ شہید ہوں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ ترجمہ کیا ہے محمود الحسن دیوبندی نے, اگر مر گیا یا مارا گیا تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ رسولوں کو مر گیا اور مارا گیا کہا گیا, یہ گوارا ہے ان کو, کیونکہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے. اور یہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گیا, تو بھاگ گیا نہ بولے, بھاگ گئے بولیے. چھپ گیا کہے تو چھپ گیا نہ کہیے, چھپ گئے کہیے. جب تک ان تبلیغیوں کے دل میں احترام رسول کی بہار نہیں آئے گی, یہ بربادی کا سامان مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بنے رہیں گے. مسلمانوں کو ایسی جماعتوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں, ملک کے دشمن ہیں, وطن کے دشمن ہیں, اور عقائد حقہ کے دشمن ہیں, جو اسلامی صحیح نظریات سے خلاف ہیں. ایسی تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو,
ہم جماعت کے پابند نہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں. اسلام ہی کے نام پر، وحدت کلمہ کے نام پر، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک رسول، یہ اگر ہم صحیح معنوں میں ماننے لگیں گے تو ایک ہونے کی بڑی گنجائش ہے اور ہمارا اتحاد بھی قائم رہ سکتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جاہلوں کو گمراہ کریں اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنی گرفتاری کو بچائے رکھیں. غریبوں کو تو اسی دن ایٹ دا اسپاٹ گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب وہ قانون وائلیشن آف لا کرتے ہیں تو فوراً ہی ارسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ شخص ابھی تک دیکھیے کتنے آرام سے ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو اس کے سربراہ ہیں، نام آپ نے کئی بار لے دیا، تو ان کا اوپر کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جو اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا صحیح مانتے ہیں آپ؟ ایکچولی مختصر میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ اسلام پہلے صرف اسلام کے نام سے چلا، اس کے بعد پھر جب اس میں یزیدی اور مروانی جیسے عناصر شامل ہونے لگے، خوارج اور ناصبی اور دشمنان اہل بیت آنے لگے تو فرقے بننے لگے. جماعت نہیں بنتی تھی، فرقہ بن جاتا تھا، سیکٹ، ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتبہ فکر بنتا تھا. جماعت نہیں بنتی تھی. وہ چاہے وہ باطنیہ ہو، معتزلہ ہوں، وہ چاہے وہ جو بھی ہو، اور یا اسکول بنتے تھے. فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفیہ ہے، وہ جماعت نہیں بنتی تھی، اسکول بنتا تھا، ایک اسکول آف لا. اسکول آف لا، فقہ جعفریہ اسکول آف لا ہے. عقائد جعفریہ جو اصلاح شریعہ وہ اسکول آف تھاٹس ہے. تو اس طریقے سے اسکول آف تھاٹس ہوں یا اسکول آف لا ہو، وہ جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی سنگٹھن نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی صدر سیکریٹری وہاں نہیں تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک فرقہ بنا سعودی عرب میں، محمد بن عبد الوہاب. تو عربوں میں اصل اسلام کو پولیٹیکل اسلام کیسے بنایا جائے، روحانی اسلام کو پولیٹیکل اسلام بناؤ، وہ اسلام جو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آپ کی زندگی سنوارے، اس کے مقابلے میں مادی اسلام، فائدہ مند اسلام، ڈکٹیٹر اسلام یعنی پولیٹیکل اسلام، یہ کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب کا انتخاب برٹش گورنمنٹ نے اس وقت کیا تھا. پوری دنیا میں اس وقت سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی. یہ تو عرب میں ہے. اس نظریے کے جو سب سے بڑے فاؤنڈر ہیں محمد بن عبد الوہاب، اسی نام سے انہیں وہابی بھی کہتے ہیں، وہ عرب میں ہیں. ان کی عربی کو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں جلوے آیا آج سے 180 برس پہلے شاہ اسماعیل دہلوی. انہوں نے ایک کتاب تقویت الایمان لکھی اور اس میں وہ ساری گمراہی کو شامل کر دیا جو محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوئی. اس نظریے کے سب سے بڑے فائنانسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں. اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابوظہبی ہیں. یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے. اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہے، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بچار دھارا کے ہیں. ان سب کا فائنانسر سعودی عرب ہے. اور سنیے آپ، یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے گا. انہوں نے
مسلمانوں کی تمام ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کے سنگٹھن بنایا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں، سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا، ندوہ بنایا. انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے ان کے لیے تبلیغی جماعت بنایا. انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے، ایکیڈمک مزاج رکھتے ہیں، ان کے لیے جماعت اسلامی بنایا. کون شرپسند ہے، فسادی ہے، ان کے لیے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے، حزب المجاہدین بنا دیا ہے، لشکر طیبہ بنا دیا ہے. جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں. یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں، ندوۃ العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ان کو دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جڑ کاٹنے سے فتنہ ختم ہوگا، پتیاں کاٹنے سے نہیں. تبلیغیوں کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے اس تبلیغی جماعت کی جڑ تک پہنچیے اور وہاں جا کر کے اس جڑ کا خاتمہ کریں، تاکہ نہ کوئی زہریلی پتیاں پیدا ہوں، نہ کوئی زہریلا پھل برآمد ہو.